सूरह अन्निसा और कुरान करीम की तफसीर समझने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यफ़अल ज़ालिका उद्वानन व ज़ुल्मन फसौफ नुस्लीहि नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, और जो जुल्मो ज़्यादती से ऐसा करेगा तो अन करीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। यानी यहाँ जो जुल्म ज़्यादती की कैद इसलिए लगाई कि जिन सूरतों में मोमिन का कत्ल करना जायज़ है, जैसा कि किसी शादीशुदा मर्द ने जिना किया तो अब शरई हुक्म ये है कि उसे संगसार करके मार दिया जाए। इसी तरीके से अगर कोई मुर्तद हो जाए तो उसकी सज़ा भी कत्ल है। किसी ने किसी का कत्ल कर दिया तो फिर उसकी सज़ा किसास है, किसास के बदले में उसे भी कत्ल कर दिया जाएगा। तो यहाँ ये जो शरई सज़ाएं मुतय्यन है, इसकी वजह से जिसे कत्ल कर दिया जाएगा तो ये जुल्म ज़्यादती नहीं है। जो जुल्म ज़्यादती की वजह से किसी को कत्ल कर दे उसके बारे में है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है हम उसे अनकरीब आग में दाखिल फरमाएंगे। यहाँ जुल्म ज़्यादती की कैद इसलिए लगाई कि जिन सूरतों में मोमिन का कत्ल जायज़ है, और जायज़ सूरतें कौन सी है कि उस सूरत में कत्ल करना जुर्म नहीं, जैसे मुर्तद को सज़ा में या कातिल को किसास में या शादीशुदा जानी को संगसार करने में या डाकू को मुकाबले में या सज़ा में या बागियों को लड़ाई में कत्ल करना, ये सब हुकूमत के लिए जायज़ है। यानी कि डाकू को लड़ाई, बागियों को कत्ल करना, मुर्तद को सज़ा देकर कत्ल करना, किसी कातिल को किसास के तौर पर कत्ल करना, किसी शादीशुदा मर्द को जानी जो है उसे संगसार करके मार देना, तो ये जुर्म नहीं, ये तो हुकूमत के लिए जायज़ है। तो ये जायज़ सूरतों में किसी ने अगर कत्ल किया है तो उन्हें जहन्नम में दाखिल नहीं किया जाएगा, बल्कि जिसने बगैर किसी जुर्म के किसी नाहक मुसलमान को मार दिया, मुसलमान को नाहक कत्ल कर दिया, या जिसने अपने आप को हिलाक कर लिया, उसके बारे में है कि जो जुल्म और ज्यादती से ऐसा करेगा तो अनकरीब हम उसे आग में दाखिल करेंगे और ये अल्लाह पर बहुत आसान है। तो ये जो जिन सूरतों में जायज़ है कत्ल करना वो मैंने बता दी, बल्कि इन सूरतों में हुकूमत को इसका हुक्म है कि उन्हें इस तरीके की सज़ा देकर के कत्ल किया जाए। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता, इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहौन अन्हु नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा। अगर कबीरा गुनाहों से बचते रहो जिनसे तुम्हें मना किया जाता है तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे और तुम्हें इज्जत की जगह दाखिल करेंगे। यानी क्या कहा, अगर कबीरा गुनाहों से तुम बचते रहोगे जिनसे तुम्हें रोका गया है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, कबीरा गुनाह जितने भी हैं, तो हम तुम्हारे दूसरे गुनाह बख्श देंगे। यानी बचने की वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तुम्हारे सगीरा कभी जो छोटे गुनाह है, सगीरा गुनाह, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देगा और तुम्हें इज्जत वाली जगह यानी कि जन्नत में दाखिल फरमा देगा। इससे पहली आयत में बाज कबीरा गुनाह करने पर वईद बयान की गई। अब इस आयत में कबीरा गुनाहों से बचने पर सगीरा गुनाह बख्शने और इज्जत की जगह दाखिल करने का वादा किया जा रहा है। यहाँ पहले तो ये सुन लें कि कबीरा गुनाह किसे कहते हैं। कबीरा गुनाह की तारीफ ये है कि वो गुनाह जिसका मुर्तकिब कुरान और सुन्नत में बयान की गई किसी खास सख्त वईद का मुस्तहिक हो। यानी कुरान और अहादीस में जिन सख्त वईदों का जिक्र किया गया है उनका वो मुर्तकिब हो जाए, वो कबीरा गुनाह है। यानी जिसका मुर्तकिब कुरान और सुन्नत में बयान की गई सख्त वईद का मुस्तहिक हो जाए।
کبیرہ گناہوں کی تعداد مختلف بیان کی گئی ہیں، چنانچہ کہیں پر 7 لکھا گیا، کہیں پر 10، کہیں پر 40، کہیں پر 700 تک اس کی تعداد بتائی گئی ہے کہ 700 کبیرہ گناہ ہیں، کہیں پر 40 بتائے گئے کہ 40 ایسے بڑے گناہ ہیں، کہیں پر 7، کہیں پر 10، کہیں پر 17، مختلف اس کے اقوال ہیں۔ بہرحال یہاں گناہوں سے متعلق چند حدیثیں بیان کی جا رہی ہیں، سماعت فرما لیں۔ حضرت ابو ثعلبہ خوشنا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ فرائض مقرر کیے ہیں، لہٰذا تم انہیں ہرگز ضائع نہ کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں فرض کی ہیں، کچھ فرائض مقرر کی ہیں، تو تم انہیں ضائع مت کرو، انہیں ادا کرو۔ کچھ چیزیں حرام کی ہیں، انہیں ہرگز ہلکا نہ جانو۔ اسی طریقے سے اللہ نے کچھ چیزوں کو حرام کیا ہے تو اسے معمولی بھی نہ سمجھو اور اسے ہلکا بھی نہ جانو۔ کچھ حدیں قائم کی ہیں، تم ہرگز ان سے تجاوز نہ کرو۔ اللہ رب العزت نے کچھ حدیں بھی قائم کی ہیں تو ان حدوں سے آگے نہ بڑھو۔ اور اس نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق کچھ نہیں فرمایا تو ان کی جستجو نہ کرو۔ اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جس کو اللہ رب العزت نے تم پر رحمت فرماتے ہوئے جان بوجھ کر کچھ چیزوں کے متعلق تمہیں بیان نہیں فرمایا تو تم ان کی جستجو بھی نہ کرو، اس کی تلاش بھی نہ کرو۔ دوسری حدیث حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک ایسا سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے، جب وہ اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ اور استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نقطہ بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ یعنی اگرچہ وہ انسان معمولی گناہ جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، حالانکہ گناہ کوئی بھی معمولی نہیں ہوتا، مگر جسے ہم ہلکا سمجھ کر کے کر لیتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے دل پر ایک سیاہ نقطہ پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ سیاہ نقطہ اگر ہم توبہ اور استغفار نہیں کرتے اپنے گناہ سے تو اور گناہ کرتے رہتے ہیں تو وہ نقطہ بڑھتے بڑھتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور انسان پھر شیطان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اے گناہگار، تو گناہ کے انجام بد سے کیوں بے خوف ہے؟ یعنی گناہوں کا جو برا انجام ہے جسے تو جانتا ہے اسے بے خوف کیوں ہے؟ حالانکہ گناہ کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی گناہ کرنا تو گناہ ہے ہی، مگر کوئی گناہ کرنے کی طلب میں رہے تو گناہ کرنے کی طلب میں رہنا گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ تیرا دائیں بائیں جانب کے فرشتوں سے حیا نہ کرنا اور گناہ پر قائم رہنا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ تیرا دائیں بائیں جو 2 فرشتے ہیں کرامن کاتبین جو تیرے اعمال لکھنے پر مقرر ہے، ان سے تیرا حیا نہ کرنا بھی ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ یعنی توبہ کیے بغیر تیرا گناہ پر قائم رہنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہ کرنا اور اس پر قائم رہنا یہ اور بھی زیادہ بڑا گناہ ہے۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یہ ساری چیزیں آج ہم میں موجود ہیں کہ ہم گناہ کی طلب میں بھی ہیں، گناہ کرنے کے بعد ہمیں شرمندگی بھی نہیں، ہمیں نہ تو کرامن کاتبین جو دائیں بائیں فرشتے ہیں نہ تو ان کی حیا ہے، اور نہ ہی ہم گناہ کرنے کے بعد اس گناہ سے توبہ اور استغفار کرتے ہیں، ہم اس پر ڈٹے ہوئے ہیں، اور گناہ کرنے کے بعد بعض اوقات ہم مسکراتے ہیں، کہہ لگاتے ہیں۔ تیرا گناہ کر لینے پر خوش ہونا اور کہا لگانا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، حالانکہ تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ تیرے ساتھ کیا سلوک فرمانے والا ہے۔ اور تیرا گناہ میں ناکامی پر غمگین ہونا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور گناہ کرتے ہوئے تیز ہوا سے دروازے کا پردہ اٹھ جائے تو تو ڈر جاتا ہے، مگر اللہ تعالیٰ کی اس نظر سے نہیں ڈرتا جو وہ تجھ پر رکھتا ہے، اور تیرا یہ عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ یعنی کہ ہماری حالت ایسی ہے کہ اگر ہمارے گھر کے دروازوں پر پردے لگے ہوئے ہوں، تیز ہوا کا جھونکا آئے اور وہ پردہ اٹھ جائے تو ہم ڈر جاتے ہیں، تو ہم تیز ہواؤں کے
پردے اٹھا دینے سے جب ہم ڈر جاتے ہیں، اس سے بڑا گناہ تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ ہم ہوا سے تو ڈرتے ہیں، مگر اللہ جو ہم پر ہر وقت نظر رکھتا ہے، ہم اللہ کے خوف سے نہیں ڈرتے، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے۔ تو یہ نہ ڈرنا تیرا اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ تیرا عمل اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یعنی کہ اللہ سے نہ ڈرنا یہ گناہ کرنے سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہر قسم کے چھوٹے بڑے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں مشہور حدیث یہ ہے کہ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے، یعنی جن گناہوں کا یہاں ذکر کیا گیا وہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، یعنی خدا کی ذات کے علاوہ کسی اور کو خدا ماننا۔ دوسرا، مسلمان کو ناحق قتل کرنا، یہ بھی بڑے گناہ میں سے ہے۔ تیسرا، جنگ کے دن راہ خدا عز و جل میں جہاد سے فرار ہونا، یعنی جس دن جنگ ہے، جہاد کا دن ہے، اس دن جہاد کی بجائے اس جنگ سے بھاگ جانا، یہ بھی بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ چوتھا بڑا گناہ کہ والدین کی نافرمانی کرنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پانچواں، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ چھٹا گناہ ہے جادو سیکھنا۔ ساتواں ہے سود کھانا، یعنی کہ بیاج کھانا۔ آٹھواں ہے یتیم کا مال کھانا۔ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، اور یہ گناہ ایسے ہیں کہ جن گناہوں کو بغیر توبہ کے نہیں بخشوایا جاتا، یہ توبہ اور استغفار ہی سے بخشے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی 40 ایسے گناہ یہاں گنوائے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کبیرہ گناہوں کو کل سماعت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم باتیں سن چکے کہ کبیرہ گناہوں سے بچنا یہ اجر و ثواب کا باعث بھی ہے، بلکہ اللہ رب العزت اس کے طفیل ہمارے دیگر صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، کہ جو بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اللہ اس کے بدلے میں صغیرہ گناہوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور عزت کی جگہ ہمیں داخل فرماتا ہے، یعنی جنت والا مقام عطا فرماتا ہے۔ اب کبیرہ گناہ کیا ہے وہ بھی ہم سن چکے، یعنی کہ وہ گناہ جس کا مرتکب، یعنی کہ جس کا کرنے والا قرآن و سنت میں بیان کی گئی کسی خاص سخت وعید کا مستحق ہو جائے، یعنی قرآن کے اندر یا حدیث کے اندر جو سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان وعیدوں کا وہ مستحق ہو جائے جس گناہ کے کرنے کی وجہ سے اسے کبیرہ گناہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ اس میں اختلاف ہے کہ وہ 7 ہے، 10 ہے، 40 ہے، 700 ہے، 17 ہے، الگ الگ اس کی تعداد بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر 7 بڑے گناہ اور اس کے علاوہ جو 40 گناہ گنوائے گئے ہیں وہ 2 روایتوں کے مطابق یہاں بیان کیے جاتے ہیں۔ پہلا کہ وہ 7 گناہ بڑے کون سے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضرت عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑے گناہ یہ ہوں گے۔ کون سے؟ کہ پہلا گناہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کی ذات و صفات کے اندر کسی کو شریک کرنا، یہ شرک ہے، اور یہ شرک کرنا بڑے گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے۔ اور کبیرہ گناہ ہوتے وہ ہیں کہ جو بغیر توبہ اور استغفار کے بخشے نہیں جاتے۔ یہاں ہم جب بھی یہ سنتے ہیں کہ حج ادا کرنے والے کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، جیسا کہ آج ہی وہ اپنے ماں کے پیٹ سے اس نے جنم لیا ہو، یا ایک نماز پڑھنے والا جب دوسری نماز کے لیے آتا ہے تو اس نماز اور آنے والی نماز کے درمیان جتنے گناہ تھے اللہ بخش دیتا ہے، یا جو جمعہ ادا کرتا ہے تو آئندہ جمعہ آنے تک دوسری جمعہ ادا کر لیتا ہے تو درمیان میں جتنے گناہ تھے اللہ بخش دیتا ہے۔ یہ جہاں جتنی ایسی بشارتیں ہیں ان تمام بشارتوں سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے ادا کرنے پر صغیرہ گناہ معاف فرماتا ہے، ورنہ کبیرہ گناہوں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک توبہ نہ کی جائے اور استغفار نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ انہیں بخشتا نہیں ہے۔ وہ 7 گناہ جو اس حدیث میں ہے وہ کون سے ہے؟ پہلا گناہ کہ اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک کرنا،
دوسرا گناہ ہے کہ کسی مسلمان کو ناحق قتل کر دینا، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ تیسرا ہے کہ جنگ کے دن راہ خدا سے فرار اختیار کرنا، یعنی کہ جہاد کرنے کی بجائے جنگ سے بھاگنا، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ چوتھا ہے والدین کی نافرمانی کرنا۔ پانچواں ہے پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ چھٹا ہے جادو سیکھنا، اور ساتواں ہے سود کھانا، اور آٹھواں ہے یتیم کا مال کھانا، یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ تو یہ روایت کے مطابق 8 گناہ ہیں، اور جہاں بہت سے گناہ گنوائے گئے، تقریباً ان کی تعداد 40 بتائی جاتی ہے۔ وہ کون سے ہیں جن سے ہمیں بچنا چاہیے؟ پہلا، اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ٹھہرانا، اس سے بچنا چاہیے۔ ریاکاری، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تیسرا ہے کینہ۔ چوتھا ہے حسد۔ پانچواں ہے تکبر۔ چھٹا ہے خود پسندی میں مبتلا ہو جانا، یعنی اپنی ہی تعریف پسند کرنا اور اپنے آپ ہی کو بڑا سمجھنا۔ ساتواں ہے تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، میں ہی ہوں، میرے علاوہ جتنے بھی ہیں سارے کمتر ہے، یعنی اپنے آپ کو تکبر کی وجہ سے مخلوق کو حقیر جاننا، اپنے آپ کو بہتر سمجھنا۔ آٹھواں ہے بدگمانی کرنا، کسی کے بھی متعلق برا گمان پیدا کر لینا۔ دھوکہ دینا، لالچ کرنا، حرص، تنگ دستی کی وجہ سے فقراء کا مذاق اڑانا، یعنی کوئی غریب ہے، تنگ دست ہے، اور تنگ دستی کی وجہ سے آپ اس کا مذاق اڑائے، تو یہ بھی، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ 13واں ہے کہ تقدیر پر ناراض ہونا، یعنی تقدیر اللہ رب العزت نے جو بھی ہے وہ بندے کی لکھ دی ہے پہلے سے، تو اب اللہ کے فیصلے پر ناراض ہونا، یہ بھی ہونا نہیں چاہیے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ 14واں گناہ ہے کہ گناہ پر خوش ہونا، یعنی کوئی انسان گناہ کرے اور گناہ کرنے کے بعد اس پر خوشی کا اظہار کرے، تو یہ بھی گناہ کرنے سے بڑا گناہ ہے۔ گناہ پر اصرار کرنا، یعنی کسی کو گناہ پر ابھارنا۔ نیکی کرنے پر تعریف کا طلبگار ہونا، یعنی کوئی نیک کام کیا اور اس کے بعد کسی سے اس کی تعریف طلب کرنا، یہ چاہنا کہ اس کے متعلق کوئی میری تعریف کرے۔ 17 ہے کہ حیض والی عورت سے صحبت کرنا، یہ بھی بڑا گناہ ہے کہ ان دنوں میں اس سے قربت حاصل کرنا یہ منع کیا گیا ہے، تو حیض والی عورت سے صحبت کرنا۔ 18 ہے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دینا، اسے ہم معمولی سمجھتے ہیں، یہ بڑے گناہوں میں سے گناہ ہے جنہیں بڑے گناہ کہا گیا۔ یہاں 40 لکھے گئے ہیں، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دینا۔ 19 صف کو سیدھا نہ کرنا۔ 20 نماز میں امام سے سبقت کرنا، یعنی امام سے پہلے رکوع میں چلے جانا، امام سے پہلے کھڑے ہو جانا، امام سے پہلے سجدہ کر لینا۔ 21واں ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنا۔ 22 رمضان کا کوئی روزہ چھوڑ دینا۔ 23 قدرت کے باوجود حج نہ کرنا، یعنی کہ حج کی استطاعت ہے، حج فرض ہو چکا ہے مگر اس کے باوجود حج نہ کرنا، تو اس میں تاخیر کرنا یہ بھی حرام ہے اور گناہ بھی ہے۔ 24 ریشمی لباس پہننا، ریشم پہننا نہیں چاہے، مرد کے لیے حرام ہے، تو ریشمی لباس پہننا عورت کے لیے تو جائز ہے مگر مرد کے لیے ناجائز ہے۔ مرد عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا، یعنی مردوں کا عورتوں والی چیزیں استعمال کرنا اور عورتوں کا مردوں والی۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مرد عورت کی مشابہت اختیار کرتا ہے، عورت مرد کی مشابہت، تو مرد اور عورت کا ایک دوسرے سے مشابہت اختیار کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ قدرت کے باوجود عورتوں کا باریک لباس پہننا، یعنی اتنا باریک کہ جس کی وجہ سے جسم بالکل جھلک رہا ہو، اس سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی بڑا گناہ ہے۔ 27واں ہے کہ اترا کر چلنا، اترا کر چلنا جسے کہتے ہیں نا خرامہ خرامہ۔ مصیبت کے وقت چہرہ نوچنا، تھپڑ مارنا یا گریبان چاک کرنا، کوئی بھی ایسی مصیبت، مثال کے طور پر ہمارے یہاں اگر کوئی میت ہو گئی تو اپنے آپ کو مارنا، تھپڑ مارنا، نوچنا، چہرہ نوچنا، کپڑے پھاڑ دینا، یہ ساری چیزیں بری ہے اور یہ گناہ بھی ہے۔ مقروض کو بلا وجہ تنگ کرنا، یعنی جس کے پاس آپ کا قرض باقی ہے اس کو بلا وجہ تنگ کرنا، مدت سے پہلے اسے ستانا یا کوئی ایسی چیز جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہو، بلا وجہ اسے تنگ کرنا، یہ بھی گناہ ہے۔ سود لینا اور دینا دونوں حرام۔
حرام ذرائع سے روزی کمانا یہ بھی گناہ، ذخیرہ اندوزی یعنی کہ جمع کرنا، شراب بنانا پینا بیچنا، تینوں بنانا بھی پینا بھی اور بیچنا بھی حرام، ناپ تول میں کمی کرنا، یتیم کا مال کھانا، گناہ کے کام میں مال خرچ کرنا یعنی کوئی بھی ایسا کام کہ جو گناہ والا ہے اس میں مال خرچ کرنا یہ بھی بڑا گناہ ہے، مشترکہ کاروبار میں ایک شریک کا دوسرے سے خیانت کرنا یعنی کہ دو لوگوں نے مل کر کوئی کاروبار شروع کیا ہے تو ایک انسان کا دوسرے کی اجازت کے بغیر اس کاروبار میں خیانت کر لینا۔ 38 ہے غیر کے مال میں پر ظلمن قابض ہو جانا یعنی کسی کے مال پر ظلم کر کے اسے اپنے قبضے میں لینا، قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا یعنی کسی مزدور کی اجرت پر تاخیر کرنا، سرکار نے تو یہاں فرمایا ہے کہ اس کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اسے اجرت دے دینی چاہیے تو اس میں تاخیر کرنا یہ بھی اس سے بھی بچنا چاہیے۔ اور 40واں ہے امانت میں خیانت کرنا، یہ چند باطنی اور ظاہری گناہ ذکر کیے ہیں، ان سب گناہوں کی معلومات حاصل کرنا اور ان کے احکام کو سیکھنا ضروری ہے۔ افسوس کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کو ان گناہوں کی تعریفیں تک یاد نہیں کہ یہ ہوتے کیا ہیں، یعنی یہ جتنے گناہ بتائے گئے ہیں ایسا اس میں ایک بھی ایسا گناہ نہیں شاید الا ماشاءاللہ 5-6 کے علاوہ جو ہمارے معاشرے میں نہ پائے جاتے ہو۔ ساری چیزیں، نماز کو جان بوجھ کر چھوڑنا، نماز میں امام سے سبقت کر جانا، اس سے تو نماز ہوتی ہی نہیں مگر یہ کرنا بھی گناہ ہے۔ دوسرا ہے حرام ذرائع سے مال کمانا، سود لینا دینا، کاروبار میں مشترکہ کاروبار میں خیانت کرنا یا کسی کا ظلماً مال ہتھیا لینا، قابض ہو جانا، اجرت دینے میں تاخیر کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہمارے معاشرے میں نہیں پائی جاتی؟ یقیناً اس سے بچنا چاہیے۔ ہمیں تو پہلے ان گناہوں کا علم حاصل کرنا چاہیے اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر ان سے بچنے کی ہمیں کوشش کرنی چاہیے۔ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم تم سے دوسرے گناہ مٹا دیں گے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ اگر تم ان گناہوں سے بچو گے، بڑے گناہوں سے، تو اللہ رب العزت تمہارے دوسرے گناہ اس کے سبب بخش دے گا۔ تو وہ دوسرے گناہ کون سے؟ یعنی تمہارے صغیرہ گناہ اللہ رب العزت بخش دے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے اور اس کے ساتھ دیگر عبادات بجا لاتے رہو گے تو ہم تمہارے دوسرے صغیرہ گناہوں کو اپنے فضل سے معاف فرما دیں گے۔ یعنی کہ صرف بچنے سے اور دیگر کام معمولات عبادت کرنے سے اللہ رب العزت دیگر صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور تمہیں عزت کی جگہ یعنی کہ جنت میں داخل کریں گے۔ یاد رہے کہ یہ معاملہ بھی اللہ عز و جل کی مشیت اور مرضی پر ہے، یعنی کہ گناہوں کو بخش دینا اور عزت والی جگہ یعنی جنت میں داخل کر دینا یہ اللہ کی مشیت اور اس کی مرضی پر ہے۔ یہ بیان صغیرہ گناہوں کے متعلق ہے، کبیرہ گناہ توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ یعنی میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو جہاں جتنی بھی یہ بشارتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو بخش دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان گناہوں کو بخش دیتا ہے، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان کے گناہ بخش دیتا ہے، یا حج ادا کرنے والے کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان میں صغیرہ گناہوں کا ذکر ہے کہ صغیرہ گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے، ورنہ جو کبیرہ گناہ ہیں وہ توبہ ہی سے بخشے جاتے ہیں اور توبہ ہی سے معاف ہوتے ہیں۔ البتہ حج مقبول پر بھی یہ بشارت ہے، یعنی کہ حج مقبول پر بھی یہ بشارت ہے کہ اللہ اس وقت بھی گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ اس کی مزید تحقیق کے لیے فتاویٰ کی دیگر کتابوں میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا تو ان گناہوں کے تعلق سے ہم تفصیلی معلومات حاصل کریں گے۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم ربنا نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن۔ اللہم رزقنا تلاوة القرآن، اللہم اہدنا ہدایت القرآن، اللہم ربنا آتنا شفاعت القرآن، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔